बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं हूँ इफ्तिखार काज़मी। भारतीयों ने पिट स्यापा डाला हुआ है, बैन डाले जा रहे हैं, मर गए, लुटे गए। पाकिस्तान ने साਡਾ बेड़ा गर्क कर दिया। फौज हमने ट्रेन की, डैम हमने बना कर दिए, हमको कोई पूछ नहीं रहा। एक अरसे के बाद भारतीय मीडिया पर सभी चीख रहे हैं, क्या रिटायर्ड जनरल, क्या सहाफ़ी और क्या तजिया निगार, क्या दानश्वर, यानी रोंदी यारा ले ना परावा दे। और ये जो बैन डाले जा रहे हैं, जो स्यापा डाला हुआ है, इसके पीछे वो दुख है जो अफगानिस्तान की सरजमीन पर शिकस्त की सूरत में भारत की गोद में आन गिरा है और जिसने भारत का पर्दाफाश कर दिया है कि किस तरह खामोशी से अफगानिस्तान के अंदर मोर्चे बनाए जा रहे थे, पाकिस्तान को निशाना बनाया जा रहा था। हम तो समझे थे कि अफगान फौज को अमरीकियों ने तरबियत दी है, अमरीकी दुनिया की बहुत बड़ी तरबियत याफ्ता फौज है जो एक अरसे से अफगानिस्तान के अंदर लड़ रहे हैं। तो सोचा यह गया था कि अफगान फौज और पुलिस को अमरीकी ट्रेन कर रहे हैं, लेकिन पता ये चला कि ये काम भी भारत ने किया और सिर्फ अफगानिस्तान में नहीं बल्कि हमेशा की तरह इंडिया के अंदर कैंप लगाकर उन्हें बुला कर तरबियत फराहम की जाती रही। और अब भी बहुत से अफगान पुलिस के और अफगान फौज के लोग भारत में ज़ेर तरबियत है, यानी मशरक में भी भारत और हमारे मगरब में भी भारत। तो पाकिस्तान को दोनों तरफ से घेरने की और सैंडविच बनाने की जो साजिश की जा रही थी वो तो हो गई नाकाम। अफगानिस्तान में तो पूरी लुटिया ही डूब गई है। तो हम दुनिया को चीख चीख कर ये बताते रहे कि हम पर दहशतगर्दी के हमले अफगानिस्तान से हो रहे हैं और अफगानिस्तान के अंदर रॉ मौजूद है, अफगानिस्तान के अंदर पाकिस्तान की दुश्मन एजेंसियां काम कर रही हैं, भारतीय कौंसल खाने दहशतगर्दों की रिक्रूट करके पाकिस्तान को निशाना बना रहे हैं। लेकिन दुनिया इसको मानती नहीं थी क्योंकि वाया बठिंडा आ रहे थे, वाया अफगानिस्तान आ रहे थे। तो अब दुनिया को तो छोड़े, खुद भारतीय मान रहे हैं कि हम ही तो थे, तो ये मंसूबा तो हो गया नाकाम। अब तवील अरसे तक रॉ अपने जख्म चाटती रहेगी। तो भारत इस बात पर परेशान है कि 3 लाख से जायद आर्मी और पुलिस को तो उन्होंने ट्रेन किया था। वो इस बात पर हैरान है कि ये अफगान आर्मी जो 70,000 तालिबान का मुकाबला नहीं कर पाई, तो क्यों नहीं कर पाई? क्योंकि हमने ट्रेन किए थे, भारतीय सेना ने ट्रेन किए थे, जिसके बाद भारतीय सेना की सलाहियत और तरबियत पर बेतहाशा सवालात उठ खड़े हुए हैं कि तो भारत की फौजी तरबियत ऐसी है कि इनके तरबियत याफ्ता लोग, यानी जिनको भारतीय सेना ने ट्रेन किया, वो अपने से कई गुना कम लोगों का मुकाबला नहीं कर सके, रेत की दीवार की तरह ढह गए। तो ये तो वो है जिनकी तरबियत की गई। तो फिर जिन्होंने तरबियत की उनकी अपनी कैपेबिलिटी क्या है? भारतीय सेना कहाँ खड़ी है? तो भारतीय मीडिया ये कह रहा है कि भारतीय फौज को अफगान हुकूमत ने मदद के लिए बुलाया तो फौजियों ने अफगानिस्तान जाकर लड़ने से इनकार कर दिया, पसीने छूट गए कि हम वहां जाकर लड़ाई करेंगे। अफगानिस्तान में तालिबान की फतह और अफगान हुकूमत के सरेंडर करने पर सबसे ज्यादा पिस्सू भारत को पड़े हुए हैं। वो बेचारे अपना यौम आज़ादी भी ढंग से नहीं मना सके। तो एक तरफ तो भारतीय मीडिया ये सवाल उठा रहा है कि अफगानिस्तान में हमने डैम बनाया, पैसा लगाया, लोगों को पढ़ाया और उन्हें राज कपूर की फिल्में बड़ी पसंद थी, लेकिन इस पर जो सवाल उठे और इस पर जो जवाब आया वो दोनों जरा गौर से सुनिए। मैंने एक भी बार एक शब्द का नाम का एक शब्द नहीं सुना, वो है भारत। हमने वहां पर पैसा लगाया, डैम बनाया, लोगों को पढ़ाया, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, सब कुछ किया। हमारे यहां पर कई अफगानी बड़ी इज्जत से रहते हैं और हम उनको मानते हैं और कई बार हम किताबों में भी पढ़ते हैं कि उनको राज कपूर साहब की फिल्में बड़ी पसंद है। लेकिन आज हमें कोई नहीं पूछ रहा है, वी आर जस्ट वॉचिंग। तो बिल्कुल आपको पूछेगा कोई क्यों? जिसकी लाठी उसकी भैंस। आप लाठी चलाने को तैयार है? आर यू प्रिपेयर्ड टू सेंड ट्रूप्स देयर? आपसे जब पूछा गया, आपके तो ठंडे पसीने सोच के ही आ गए थे हमारे सब लोगों के कि कैसे जा। तो ये है वो भारतीय सेना जो पाकिस्तान को धमकियां लगाती है और ये भारतीय जनरल हैं जो टॉक शो में बैठकर रोजाना पाकिस्तान को उड़ा कर रख दे वगैरह की धमकियां देते हैं। अब वो खुद इस बात का एतराफ़ कर रहे हैं कि भारत से जब फौजी ट्रुप्स मांगे गए थे तो इनके पसीने छूट गए थे। और जहां तक राज कपूर की फिल्मों का ताल्लुक है तो राज कपूर की फिल्में तो पाकिस्तानी भी पसंद करते हैं। इसका मतलब ये थोड़ा है कि आप किसी के एहसानमंद हो जाएं।
اور ایک اور ٹی وی چینل پر بیٹھے جرنیل نے اسے پاکستان کی سازش قرار دیا ہے. انہیں یہ لگ رہا ہے کہ پاکستان نے افغانستان میں ان کو ناکو چنے چبوا دیے ہیں. وہ بہت ایزی ہے. یہ پورا کا پورا پاکستان کا چلایا ہوا یہ گیم ہے جس میں پورا وشو پھنسا ہے. پاکستان یو ایس ایس آر کو توڑنے میں سب سے آگے رہا ہے. آپ اس کو مانیے نہ مانیے, وہ اتنا ملٹری سازش کر سکتا ہے. آج یو ایس اے کو نیچا دکھانے میں کسی کا ہاتھ ہے پاکستان کا. دیکھیں ملا برادر کو لے جا کر کے گولی کھلایا کہ یہ ہم اس کو ستا دے دیں گے. اچھا پہلے تو دیکھیں پاکستان کے حوالے سے جو بات کی گئی کہ پاکستان نے وہاں پہ کوئی گیم کھیلی ہے, پاکستان کی ایجنسیاں وہاں پہ یہ کرتی ہیں. بات یہ ہے کہ دنیا کا کوئی بھی ملک ہو, اس کی فوج ہو, اس کی ایجنسیاں ہوں, وہ اپنے ملک کا جو مفاد ہوتا ہے اس کو پروٹیکٹ کرتی ہیں. را ہو جائے یا سی آئی اے ہو جائے, وہ کوئی چیریٹیبل آرگنائزیشنز تو ہے نہیں ہیں. وہ افغانستان کے اندر اناتھ آشرم تو نہیں چلا رہے تھے نا. وہ افغانستان کے اندر 20 سال سے سی آئی اے کیا کر رہی تھی؟ غریبوں کے لیے کھانا بانٹ رہے تھے وہ وہاں پہ. وہ بھی چائنا کو گھیرنے کے لیے یہاں پہ آئے ہوئے تھے. جنرل صاحب ذرا سکون کر لیں, میں نے آپ کی بات پوری سنی تھی. میں یہ بات یہ کر رہا ہوں کہ کم از کم اتنا حوصلہ پیدا کر لیں کہ دوسرے کی ایک بات تو سن لیں. دیکھیں جس ملک میں ایک سینئر اور بزرگ بندوں کا یہ ایٹیچیوڈ ہے, اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہاں پہ بھارت کی یہ حالت کیوں ہوئی ہے. اصل مدعا یہ ہے جو جنرل صاحب کا ایٹیچیوڈ ہے, اتنی امپیچور آپ کی لیڈرشپ ہے, تو یہی وجہ ہے کہ آج بھارت جو ہے وہ اس کے افغانستان میں یہ حالت. اگر یہ کہا جائے کہ بھارتی میڈیا باقاعدہ اپنے بال نوچ رہا ہے تو غلط نہیں ہوگا. افغانستان میں طالبان کی فتح اور افغان حکومت کا یوں چاروں شانے چت ہو جانا ہضم نہیں ہو رہا. اگر تو بھارت یہ سمجھتا ہے کہ افغانستان میں تبدیلی کے پیچھے پاکستان کا ہاتھ ہے, تو کیا ہم یہ مان لیں کہ بھارت اور اس کی خفیہ ایجنسی نے اپنی شکست کا اعتراف کر لیا ہے, یہ مان لیا ہے کہ پاکستان نے انہیں افغانستان کی زمین پر شکست سے دوچار کیا ہے. جو لڑائی وہ ہمارے ہاں لڑنا چاہتے تھے وہ لڑائی وہ افغانستان میں ہار گئے. اب ایک اور میجر ہے, میجر گورو, جن کی بڑی ویڈیو آتی ہے, روزانہ بیٹھ کر وہ لمبی لمبی چھوڑتے ہیں. انہوں نے اپنا یوٹیوب چینل بھی بنایا ہوا ہے. تو لمبی لمبی چھوڑنے میں میجر گورو کا کوئی ثانی نہیں ہے. بڑا سیریس منہ بنا کر پھینکتے ہیں اور فوجی سے زیادہ وہ ایکٹر لگتے ہیں. اگر بالی ووڈ میں جاتے تو زیادہ کامیاب رہتے, کیونکہ بالی ووڈ میں لمبی لمبی چھوڑنے کا برا نہیں مانا جاتا, اسے ایکٹنگ سمجھا جاتا ہے. لیکن جس طرح وہ بیٹھ کر اپنے چینل پر پاکستان کو مشورے دیتے ہیں اور پھر پاکستان کو تباہ کرنے کی جو پلاننگیں بتاتے ہیں, وہ پلاننگیں اور ان کے تبصرے تجزیے, اس سے ظاہر یہ ہوتا تھا کہ جیسے بہت بڑے دانشور ہیں. تو انہوں نے چند روز پہلے دعویٰ یہ کیا تھا کہ طالبان کے پاس بہت بڑی فوج ہے اور چند ہزار طالبان ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. طالبان جیتے گا ہارے گا. طالبان ہے قریب 75,000 اور جو افغان فوج ہے جس میں افغان پولیس شامل, جن کے پاس ہتھیار ہیں افغانستان میں, وہ ہے تقریباً 3.5 لاکھ. 75,000 جو ہیں 3.5 لاکھ سے جیت نہیں سکتے, یہ بات سچ ہے. تو جس کو یہ لگتا ہے نا کہ طالبان پھر سے دوڑ کے کابل میں بیٹھ جائے گا, اب وہ نہیں ہو پائے گا. تو یہ تھی جناب سینا جس کے بارے میں دعوے کیے جاتے تھے. تو اس دعوے کی بنیاد پر پھر میجر گورو صاحب آپ کے جو سابقہ دعوے ہیں ان کو ذرا ریڈو کر لیں کہ کس بنیاد پر آپ یہ دعوے کیا کرتے تھے. تو یہ تو طے ہے کہ افغانستان کے اندر بھارت کو بہت بری شکست ہوئی ہے. امت شاہ, اجیت دیول اور اس طرح کے بہت سے لوگ, مودی سرکار, یہ سب مل کر جو سازشیں یا پلاننگ کیا کرتے تھے پاکستان کو برباد کرنے کی یا پاکستان کی ترقی کے راہ روکنے کی. سی پیک کے حوالے سے بلوچستان میں جتنی انسرجنسی ہوئی ہے, جتنی دہشت گردی ہوئی ہے اور جتنے دہشت گرد وہاں پہ تنظیموں نے ایکٹیویٹی کی ہے, اس سب کے پیچھے را کا ہاتھ ہے. یہ دنیا کو بتا چکے ہیں, لیکن دنیا مانتی نہیں تھی. دنیا سمجھتی کہ نہیں ادھر سے مشرقی سرحد پہ تو باڑ لگی ہوئی ہے, تو انڈیا کیسے آ گیا. تو یہ انڈیا آ رہا تھا وایا بٹھنڈا, وایا افغانستان, تو اب وہ روٹ ہو گیا ہے بند. تو اب جناب سرکار کیا کریں گے اس پر اب انڈین میڈیا نے ایک اور نیا پینترا نکالا کہ اب طالبان آ گیا تو پاکستان کے جو ایٹمی ہتھیار ہے ان کا فیوچر کیا ہے. تو حامد میر سے گفتگو کی گئی, ذرا وہ بھی سن لیں. کا جو اگلا نشانہ ہوگا وہ پاکستان میں جو نیوکلیئر اڈے ہیں وہ ان کا اگلا نشانہ ہو سکتے ہیں. تو پاکستان کے لیے یہ کتنی مشکل استھتی ہے. ساتھ ہی ڈیورنڈ لائن کو طالبان نہیں مانتا رہا ہے, پہلے ہم جانتے ہیں اتہاس میں یہ ہو چکا ہے. تو اب کیا یہ جو اگلا نشانہ جو کہہ رہے ہیں برٹش کمانڈر کی پاکستان کے نیوکلیئر سائٹس طالبان فائٹرز کے اگلا نشانہ ہوں گے, کیا واقعی ایسا ہوگا؟
دیکھیے پاکستان کی نیوکلیئر سائٹس کا کبھی نہ اسرائیل کو پتہ چلا، نہ انڈین انٹیلیجنس کو پتہ چل سکا، نہ ہی امریکنز اس کا سراغ لگا سکے، نہ ہی برٹش اس کا سراغ لگا سکے، تو طالبان اس کا سراغ کیسے لگا سکیں گے؟ تو یہ بات میں آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان کے جو نیوکلیئر ویپنز ہیں وہ بہت سیف ہیں، اور اس پر میری بڑی ریسرچ ہے۔ 2008-9 ان دنوں میں نے اس پہ بہت لکھا ہے، پھر 2003-2004 میں بہت سے جو نیوکلیئر سائنٹسٹ ہیں ان کے ساتھ میں نے اس پہ بہت انٹرویوز وغیرہ کیے ہیں، اور خود بھی میں نے اس پہ بہت کھوج لگایا ہے، کیونکہ ایک زمانہ تھا جب یہ کہا جاتا تھا 9/11 کے بعد کہ پاکستان کے نیوکلیئر ویپنز جو ہے وہ چوری ہو سکتے ہیں، تو اس وقت ہم نے اس پہ بڑی ریسرچ کی تھی۔ تو یہ میں جو برٹش کمانڈر ہیں ان کی بات سے میں بالکل بھی ایگری نہیں کرتا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے نیوکلیئر ویپنز بہت محفوظ ہیں، اور طالبان ان تک کبھی بھی نہیں پہنچ سکتے۔ تو پہلے چور حکمران تھے، اب اصل مالک آ گئے۔ یہ بات افغانستان کے حوالے سے اسے کسی اور کے بارے میں نہ سمجھیے گا۔ طالبان نے کہا ہے کہ افغانستان میں پہلے چور حاکم تھے، اب اصلی مالک وہ آ گئے، یعنی طالبان آ گئے۔ تو طالبان نے افغانستان میں اسلامی نظام رائج کرنے اور نئی حکومت بنانے کا اعلان کر دیا ہے۔ تو افغانستان کے حوالے سے بہت سی اہم خبریں یہ ہے کہ امریکہ نے نئی صورتحال کے پیش نظر پاکستان، چین، بھارت اور روس کے ساتھ رابطہ کیا ہے، ان سے بات کی ہے۔ پاکستان نے افغانستان میں پرامن انتقال اقتدار کو بڑا خوش آئند قرار دیا ہے، اور اس بات کا اعلان کیا کہ طالبان کو تسلیم کرنے کا فیصلہ تنہا نہیں کریں گے، بلکہ دوست ممالک سے، دوستوں سے مشاورت کی جائے گی، جس کا مطلب یہ کہ اب جو طاقتور ممالک ہیں ان کے ساتھ پاکستان مشاورت کرے گا۔ طاقتور سے مراد یہ ہے کہ جن کے اس خطے بہت اسٹیک ہے، رشیا ہے، چائنا ہے، امریکہ ہے، اور پھر پاکستان اس کے اندر ایک سپر پاور ہے۔ تو یہ سب مل کے جو بھی لائحہ عمل اختیار کریں گے، اگر مشترکہ اسٹریٹجی ہوگی تو پھر طالبان اس کو یعنی اگر ایکسیپٹ کریں گے تو پھر اس کے اوپر عمل درآمد کرنے کے پابند ہوں گے۔ اب اطلاعات یہ کہ کابل میں صورتحال معمول پر آ چکی ہے، اور کابل ایئرپورٹ کا نظام امریکی فوج نے سنبھال کر فلائٹ آپریشن بحال کر لیا ہے، اور ایک طیارے میں 800 لوگ جو ہیں وہ افغانستان سے باہر بھیجے جا رہے ہیں۔ بڑی تعداد میں انخلاء کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ افغانستان میں عبوری حکومت کے سربراہ عبدالغنی اقتدار سنبھالنے کے لیے قطر سے افغانستان پہنچ گئے ہیں، اور امریکہ نے بھی طالبان حکومت کو مشروط طور پر تسلیم کرنے کا اشارہ دیا ہے، لیکن امریکہ نے افغانستان میں شکست کا سارا ملبہ اشرف غنی اور افغان حکومت پر ڈال دیا ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن کہتے ہیں کہ افغانستان سے نکلنے میں انہیں کوئی پچھتاوا نہیں ہے۔ امریکہ کا ہدف القاعدہ تھی جس کو وہ ختم کر چکے ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اشرف غنی جو ہے وہ بھگوڑے ہیں، وہ اگر چاہتے تو وہ مقابلہ کر سکتے تھے، لیکن افغان فوج وہ اپنی لڑائی نہیں لڑنا چاہتی تو پھر امریکن کو اپنی جان دیں، تو اس لیے ہمارا نکلنا وہاں سے بنتا تھا۔ تو انہوں نے امریکہ نے اپنا افغانستان سے نکلنا جسٹیفائی کرنے کی کوشش کی۔ طالبان رہنما مولوی عبدالحق حماد نے ٹیلی ویژن پر ایک انٹرویو دیا، ایک خاتون کو انٹرویو دیا، جس سے ایک بڑی پازیٹیو وائب بھی آئی کہ اب خواتین کے حوالے سے طالبان جو ہے وہ کافی حد تک بدل چکے ہیں۔ انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ افغان حکومت کے ساتھ ہمارے معاملہ طے پا چکے تھے، اور یہ طے پا گیا تھا کہ اشرف غنی کا استعفیٰ قطر بھیجا جائے گا، وہاں وہ منظور ہوگا، جس کے بعد نئے نظام پر اتفاق ہوتا اور اشرف غنی اپنی ٹیم کے ہمراہ اختیارات طالبان کے حوالے کرتے، لیکن وہ 4 گاڑیوں میں ڈالر بھر کر بھاگ نکلے، جس سے ایک بات تو ثابت ہو گئی ہے کہ اشرف غنی جو ہے وہ طالبان کے ساتھ رابطے میں تھے، اور اقتدار کی منتقلی کے لیے ان کے ساتھ کوئی معاملہ طے کر رہے تھے۔ پھر وہ بھاگے کیوں، یہ اہم سوال ہے۔ کیا انہیں یہ یقین تھا کہ ان کی مدد بھی ہوگی، یا پھر طالبان ان کے ساتھ وعدے کو وفا نہیں کریں گے، تو اس لیے وہ جو ہے چلے گئے۔ اور پھر یہ بھی ان پہ الزام ہے کہ وہ 4 گاڑیوں میں ڈالر بھر کر لے گئے۔ ذرائع یہ کہتے ہیں کہ طالبان نے سرکاری افسران سمیت حکومتی عہدیداروں کے لیے عام معافی کا بھی اعلان کر دیا ہے۔ افغانستان میں ٹریفک پولیس سڑکوں پر آ گئی ہے، اور یہ ساری جو معاملات ہیں یعنی یہ پوری صورتحال پاکستان کی سیاسی صورتحال پر حاوی ہے، اور سب کی نظر افغانستان پر ہے کہ کیا ہونے والا ہے، اور جو کچھ افغانستان میں ہوگا اس کا پاکستان پہ امپیکٹ آئے گا، اور پاکستان سمیت دنیا اس پر کیا رد عمل دے گی، یہ بڑا اہم ہے۔ پیپل پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو نے اس میں اپنی ان پٹ دی ہے، اور انہوں نے سیاسی ادھار بھی جو ہے وہ ظاہر ہے
اپوزیشن جماعت ہے تو انہوں نے خان صاحب کو تھوڑی چھوڑنا ہے. تو انہوں نے خان صاحب پہ الزام لگایا کہ ہمارے وزیر اعظم جو وہ کنفیوز ہیں اور بار بار یو ٹرن لے رہے ہیں, اور افغانستان کی صورتحال میں کنفیوز پالیسی یا یو ٹرن لینا پاکستان کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے, اس لیے طالبان کے ساتھ جو ہے وہ بات کی جائے اور ایک اس پالیسی پر یعنی پاکستان کی جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کو اعتماد میں لیا جائے. تو یہ افغانستان کی جو صورتحال ہے اس کے حوالے سے اپڈیٹ ہے. آگے بڑھیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ ایک اور بڑی اہم خبر ہے, اور خبر آپ کو بریک کے بعد دیں گے کہ عثمان بزدار وزیر اعلیٰ پنجاب ان کے اوپر مشکلات آنے والی ہیں, وہ کیا ہے, اور اس کے علاوہ ایک اور بڑی خبر عدلیہ کے بحران کے حوالے سے بریک کے بعد آپ سے شیئر کریں گے. ویلکم بیک. بریک کے بعد حاضر خدمت ہے, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اختلاف رائے, اور اب بات کرتے ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کے لیے خطرے کی گھنٹی بج گئی ہے, بلکہ گھنٹیاں بج گئی ہیں, جس کے پیش نظر وہ بھی ایکٹیو ہو گیا اور انہوں نے اپنے پرنسپل سیکرٹری اور صوبے کے سب سے طاقتور سمجھے جانے والے بیوروکریٹ طاہر خورشید کو فارغ کر دیا. طاہر خورشید ان کے پرنسپل سیکرٹری تھے. طاہر خورشید پر یہ الزام ہے, بلکہ شبہ ظاہر کیا جاتا ہے کہ وہ وزیر اعلیٰ کے فرنٹ مین ہیں اور بے نامی دار ہیں, جبکہ طاہر خورشید کے بے نامی داروں میں ڈیرہ غازی خان, پاک پتن اور ڈی ایچ اے والی سرکار کے نام بھی لیے جاتے ہیں. سورسز یہ کہتے ہیں کہ اس سے پہلے کہ طاہر خورشید سے نیب کچھ نکال لے, کیونکہ نیب ان کے خلاف تحقیقات کر رہا ہے, نیب نے انہیں 2 بار بلایا, ان سے پوچھ گچھ کی ہے, تو طاہر خورشید کو ان کے عہدے سے ہٹا کر اسٹیبلشمنٹ ڈویژن میں بھیج دیا گیا ہے تاکہ انہیں پس منظر میں رکھ کر اس مصیبت سے چھٹکارا حاصل کیا جائے. وزیر اعلیٰ کے قریبی ذرائع یہ کہتے ہیں کہ نیب کی انکوائری بے مقصد نہیں اور یہ بعض طاقتور حلقوں کی جانب سے کروائی جا رہی ہے. بڑی دیر سے طاقتور حلقے عثمان بزدار کے پیچھے پڑے ہیں, لیکن عثمان بزدار خان صاحب کی گڈ لک ہے, خان صاحب انہیں ہٹاتے رہی. بہت شکایتیں ہیں اور یہ کہا جاتا ہے کہ جی بیوروکریسی اور بھی ان سے خوش نہیں ہے, اور طاقتور حلقے مقتدر حلقے وہ بھی سمجھتے ہیں کہ پنجاب میں کسی طاقتور کو وزیر اعلیٰ ہونا چاہیے جو آگے خان صاحب کو الیکشن جتوا سکے. لیکن خان صاحب کہتے ہیں الیکشن تو جیتے جائے گا, وہ اس سے جو قرعہ فال نکالتے ہیں وہ کہتے ہیں روحانی طاقت سے. تو عثمان بزدار تو روحانی طاقت کی وجہ سے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ خان صاحب کے بلیو آئیڈ ہیں, اور اس لیے عثمان بزدار صاحب کو ہٹانے کے لیے مسلم لیگ نون کو جب کہا گیا کہ پنجاب میں تبدیلی لے آئے تو انہوں نے بھی انکار کیا کہ ہم کسی کے لیے اپنا کندھا استعمال نہیں کرا سکتے. عثمان بزدار ہے تو تب تک خان صاحب کی جو پنجاب میں کارکردگی ہے وہ زیرو ہی رہے گی. لیکن خان صاحب سمجھتے کہ نہیں, بڑی اچھی کارکردگی. تو اب خان صاحب کے بلیو آئیڈ عثمان بزدار نے طاہر خورشید کو ہٹا دیا, کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ جب تک طاہر خورشید پرنسپل سیکرٹری ہے تو وزیر اعلیٰ آفس کا نام اس معاملے میں اسکینڈل میں گونجتا رہے گا. تو انہوں نے طاہر خورشید کی وکٹ خود ہی اڑا دی ہے. طاہر خورشید کے خلاف نیب میں تحقیقات کے پیش نظر انہیں عہدے سے اٹھایا گیا ہے. طاہر خورشید کے خلاف نیب میں آمدن سے زائد اثاثوں کی تحقیقات چل رہی ہیں اور یہ کہا جاتا ہے کہ وہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے فرنٹ مین ہیں. تو کھرا جا رہا ہے وزیر اعلیٰ پنجاب کی طرف. 10 اگست کو نیب کے سامنے ان کی دوسری پیشی تھی اور ان کو اوپر جو الزامات لگائے گئے تھے, جو سوال پوچھے گئے تھے, ان کے وہ جواب نہیں دے سکے تھے. ان کی جگہ امیر جان کو وزیر اعلیٰ کے پرنسپل سیکرٹری لگایا گیا ہے, اور ذرائع کہتے ہیں کہ امیر جان بھی طاہر خورشید کی ہی ثوابدید پہ لگائے گئے ہیں, انہی کی ریکمنڈیشن پہ لگائے گئے ہیں, اور ان کے پیچھے طاہر خورشید بیٹھ کر کام کریں گے. لیکن بظاہر طاہر خورشید ہٹا دیے گئے ہیں. تو بیوروکریسی کسی حد تک تھوڑی خوش ہے کہ چلے وزیر اعلیٰ تک تو ان کی رسائی ہوگی. وزیر اعلیٰ پنجاب کے بعد وہ سب سے طاقتور سمجھے جانے والے شخص تھے طاہر خورشید, اور ان کے داماد سن ان لا احسن سلیم بریار نے پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر ابھی پچھلے دنوں صوبائی اسمبلی کا الیکشن جیتا ہے, اور پی ٹی آئی نے پہلی بار پنجاب میں مسلم لیگ نون کو اس سیٹ پر شکست دی ہے جو مسلم لیگ نون کی بہت ہی کہتے ہیں فیورٹ نشست تھی. تو اس پر بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ طاہر خورشید نے انتظامی طاقت کی مدد سے اپنے داماد کو الیکشن میں کامیاب کرایا اور اس کے لیے دل کھول کر پیسہ خرچ کیا. لیکن اس میں کچھ اور بھی باتیں ہیں جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ جی وہاں پہ احسن سلیم بریار کے جو والد ہیں وہ بھی خاصے اثر و رسوخ کے حامل ہیں اور ان کا تعلق آف لیگ سے ہے. تو سیاسی خانوادہ تو ہے, لیکن اس میں طاہر خورشید صاحب کا نام بہت ہی اوپن ہو کے سامنے ہے. تو ذرائع کہتے ہیں کہ طاہر خورشید کو کلین چٹ دینے کے لیے بدلا گیا ہے اور اسٹیبلشمنٹ ڈویژن میں رپورٹ کرنے کے لیے کہا گیا. پہلی بار وہ جولائی میں پیش ہوئے تھے 10 جولائی کو, پھر وہ 10 اگست کو پیش ہوئے. تو اب ان کو جو 10 اگست کی پیشی کے بعد انہیں 4 ہفتوں کی
مہلت دی گئی کہ جناب جواب لے آئے اور بتائے کہ جناب وہ جن کے اثاثے ہیں ان کے اصل مالک کون ہے. جو بنامی اثاثے بتائے جا رہے ہیں جن میں نام لیا جا رہا ہے وزیر اعلیٰ پنجاب کا بھی. تو اس خبر میں ہر 2-4-6 مہینے میں ویسے خبر تو آتی ہے کہ عثمان وزار صاحب کو ہٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن یہ کوششیں اب تک کامیاب نہیں ہو سکی. اور عثمان وزار صاحب بہت ہی ذہین آدمی ہیں، ذہین نہ ہوتے تو اب تک وہ رگڑے جا چکے ہوتے، کیونکہ پنجاب میں تو بڑے بڑے کہتے ہیں نا کھلاڑی پڑے ہیں اور ایسے ایسے کھلاڑی پڑے ہیں جو باہر بیٹھے ہیں. لیکن عثمان وزار اپنا ان کا وہاں پہ وہ قائم ہے اپنی سیٹ کے اوپر. دوسری خبر یہ کہ ایل ڈی اے کے وائس چیئرمین AS عمران نے بھی استعفیٰ دے دیا ہے. اب یہ بڑی اہم اپوائنٹمنٹ تھی جو خان صاحب نے کی تھی. خود عمران خان صاحب نے ایسے عمران صاحب کو اپوائنٹ کیا تھا LDA میں اور باقاعدہ تقریب کے اندر اناؤنس کیا تھا کہ ہمیں آپ سے بڑی امیدیں ہیں عمران اور آپ پتہ نہیں کیا کر دیں گے اور کیا کر دیں گے اور LDA کو مثالی ادارہ بنا دے رہو. جو خان صاحب سبھی کے بارے میں کہتے ہیں. خان صاحب نے کس کے بارے میں نہیں کہا کہ وہ بڑا کمال کا آدمی ہے. وہ بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہ ہاتھ صاف کر کے نکل گیا اور وہ پھر منہ دیکھتے رہتے ہیں لوگ. تو انہوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے. اب ان کی ہاتھ کھڑے کرنے کی وجہ یہ کہ LDA میں پوری PTI ٹوٹی پڑی ہے. یعنی کوئی ایسا PTI کا رہنما نہیں لاہور میں جو کہ LDA سے جس کا کام نہ ہو. بہت سے لوگ تو ہیں جن کی ہاؤسنگ سوسائٹیاں ہیں، جن کے زمینوں کے کام ہے اور پتہ نہیں کیا چل رہا ہے. تو موسٹلی لوگ ایسے ہیں جن کا تعلق حکمران جماعت سے ہے اور عمران صاحب خاصے پریشان ہے کہ یہ تو میرے اوپر سارے ہی نازل ہو گئے ہیں تو ہم نے کرنا کیا ہے. تو بہت سے لوگوں نے ان کی ناک میں دم کر رکھا تھا. تو ان سے ایسے ایسے کام کرائے جا رہے تھے جس سے ان کی آگے جا کر پکڑ ہو سکتی تھی. تو انہوں نے اپنے ہاتھ کر دیے کھڑے. انہوں نے کہا جناب یہ تو آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے اور آپ کیا سمجھتے کہ ایک بندہ تبدیل کرنے سے سب کچھ تبدیل ہو گیا. جب تک ریفارمز نہیں لائی جائیں گی، جب تک آپ اداروں کے اندر آپ کے پاس کوئی سسٹم نہیں ہوگا، آپ کے پاس کوئی سسٹم تبدیل کرنے کی ول نہیں ہوگی، ایک بندہ تبدیل کرنے سے آپ سمجھتے ہیں کہ سارا سسٹم بدل جائے گا، تو یہ نہیں ہوتا. اس کی پہلے پلاننگ ہوتی ہے، اس کی ریفارمز کے لیے کوئی گائیڈ لائن ہوتی ہے، کوئی اس کی وہ ڈاکومنٹ ہوتا ہے. اس کے بغیر ہی آپ کسی کو لگا دو کہ جناب سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. ایک بندہ لگا دیں، جیسے خان صاحب کہتے تھے اوپر بندہ ایماندار لگائے تو نیچے ساری چوری کرپشن رک جاتی ہے. تو وہ بھی وقت نے ثابت کی کہ ایسا نہیں ہوتا. بندہ چاہے کتنا ایماندار ہو، جن نے کم ہاڑا وہ ہائے گا. اور جو نیچے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اب تو خان صاحب خیر بدل گئے. انہوں نے کہا جی کہ اب تو نیچے ٹیم خراب ہے، اوپر تو بندہ ایمانداری ہے. تو اوپر نیچے بندہ بدلنے سے کچھ نہیں ہوتا. یہ پہلے دن سے پوری قوم چیخ کر کہہ رہی کہ خان صاحب آپ ریفارمز کرنے کا وعدہ کر کے آئے تھے تو ریفارمز تو کریں. آپ تو صرف جو ہے وہ بندہ لگاتے ہیں جو اپوزیشن کی ایسی تیسی پھیر دے اور آپ کے دوستوں کو جو ہے وہ نوازتا رہے. تو ایک وقت آتا ہے کہ جب وہ بھی ہاتھ کھڑے کر دیتا ہے یا اس کے اوپر کوئی ایلیگیشن لگتا ہے تو وہ پھر بیچارے کو جانا پڑتا ہے. تو عمران نے سوچا کہ میں پہلے ہی نکل جاؤں اس سے پہلے کہ میرے پہ کوئی ایلیگیشن لگ جائے، میرا بھی کہیں نام آ جائے. کوئی کم تو ایسے ایسے کیتے ہیں کہ جناب سبحان اللہ اگر کوئی تحقیقات کرے گا، تفتیش کرے گا تو ہو سکتا ہے کہ نکل بھی آئے. تو وہ بیچارے اپنے آپ کو وہاں سے نکال کر انہوں نے بھی ریزائن جو ہے وہ دیا اور کہا جی یہ کام میرے بس کا نہیں ہے. اب $1 ملین کویشچن یہ کہ جو عدلیہ اپنے ججز کی تقرری میرٹ پر نہیں کر سکتی وہ کس طرح آزاد اور انصاف پر مبنی فیصلے کر سکتی. یہ سوال آج کل اٹھا رہے ہیں وکلا برادری، قانون کی نمائندگی کرنے فورمز اور یہ سب مل کر یہ سوال پوچھ رہے ہیں. سوال اس لیے پوچھا جا رہا ہے کہ ایک بہت بڑا عدالتی کرائسس پیدا ہو گیا ہے. سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس احمد علی شیخ کو مستقل جج نہ لگانے اور ایک جونیئر جج کو سپریم کورٹ کا مستقل جج بنانے پر پیدا ہونے والا تنازع اب شدت اختیار کرتا جا رہا ہے. عدالتی بحران بڑھتا جا رہا ہے. اس کی وجہ یہ کہ چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ احمد شیخ نے ایڈہاک جج کا عہدہ سنبھالنے والی تقریب میں شرکت نہیں کی، بائیکٹ کر دیا. انہیں عہدہ اٹھانا تھا لیکن انہیں اپنے عہدے کا خلف اٹھانا تھا. یعنی وہ سندھ ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ کے جج کے عہدے کا خلف اٹھانے کے لیے ان کا ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا تھا لیکن انہوں نے انکار کر دیا تھا. وہ کہتے ہیں مجھے ایڈہاک جج نہیں، مجھے مستقل جج کی سیٹ دے تو میں سپریم کورٹ کے جج کا خلف اٹھا لوں گا ورنہ ایڈہاک جج کا عہدہ وہ قبول نہیں کریں گے. تو یہ انہوں نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ وہ ایڈہاک جج کا عہدہ قبول نہیں کریں گے. لیکن اس کے باوجود سپریم کورٹ میں تقریب رکھی گئی کہ ایڈہاک جج کے عہدے کے لیے تقریب خلف برداری ہوگی. تو جج صاحب تو نہیں آئے، احمد علی شیخ صاحب، تو کرسیاں رہ گئی خالی اور یہ معاملہ ہو گیا بہت پیچیدہ. دو تقریب تھی. ایک تقریب تھی جسٹس مشیر عالم کے لیے الوداعی ریفرنس، وہ کینسل کر دی گئی جی کہ کرونا ہے
تو اتنی بڑی تقریب نہیں ہو سکتی. لیکن دوسری تقریب جس کے بارے میں پتہ تھا کہ جج صاحب خلف نہیں اٹھائیں گے وہ رکھ لی گئی. تو اسی میں لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ میلا فائڈی ہے, یعنی جان بوجھ کر آپ نے وہ تقریب رکھی جس میں پتہ تھا کہ جج اپنے عہدے کا خلف اٹھانے نہیں آئے گا کیونکہ وہ اصولی موقف پر قائم ہے. تو اب ان کے خلف نہ اٹھانے سے آئینی پیچیدگی بڑھ گئی ہے, اور ذرائع یہ کہتے ہیں, قانونی حلقے یہ کہہ رہے ہیں کہ وزارت قانون چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کی جگہ کسی نئے جج کو سندھ ہائی کورٹ کا چیف جسٹس یعنی قائم مقام چیف جسٹس لگا سکتی ہے, یا چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ قبل از وقت ریٹائر کر سکتی ہے. یہ دونوں صورتوں میں یہ بحران جو ہے بڑھ سکتا ہے, کیونکہ آئین کی بہت ساری ریفرنسز دیے جا رہے ہیں جن کے مطابق اگر کوئی جج خلف نہ اٹھائے تو پھر اس کے خلاف جو ہے وہ چیف جسٹس جو ہے وہ کارروائی کر سکتے ہیں. تو اس کے مطابق تو پھر اب کسی سٹنگ چیف جسٹس کو سپریم کورٹ کا ایڈ ہاک جج لگانے کی جو ماضی میں کوئی نظیر نہیں تھی لیکن وہ بھی کی گئی ہے, وہ بھی قائم کر دی گئی ہے. تو اس کو اگر دیکھا جائے تو پھر یہ معاملہ پیچیدہ, کیونکہ وکلا اس بات کو نہیں مان رہے کہ کسی ایڈ ہاک جج کو آپ جج لگائے, اور یہ پرنسپلی سٹینڈ ہے جسٹس احمد علی شیخ کا, اور ان کو اگر ہٹایا جاتا ہے تو پھر کیا کریں گے. تو پاکستان بار کونسل کا جو موقف ہے وہ یہ کہتے ہیں جی کہ آرٹیکل 206 اور 182 یہ دو آرٹیکل ہیں جس کے تحت کارروائی کی جا سکتی. اگر کارروائی کی گئی تو پھر وہ چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. تو انہوں نے ایڈ ہاک جج بننے سے انکار کر دیا تھا, اس کے باوجود یہ تقریب رکھی گئی. تو وکلا جو ہے اس بحران کا ذمہ دار چیف جسٹس گلزار احمد کو قرار دے رہے ہیں. انڈائریکٹلی وہ کہہ رہے ہیں جی چیف جسٹس صاحب کو پتا تھا کہ یہ نہیں کرنا چاہیے, پھر بھی انہوں نے کیا. نہ کرتے تو زیادہ بہتر ہوتا. اگر کوئی کرائسس پیدا ہوتا تو پھر چیف جسٹس صاحب یا جوڈیشری جو ہے اس کی ذمہ دار ہو سکتی ہے. تو اب یہ امکان پیدا ہو گیا کہ ان کے خلاف وہ 206 یا 182 کے تحت کارروائی کر سکتے ہیں. اور پاکستان بار کونسل کے ذرائع کہتے ہیں کہ عدلیہ کی جانب سے ان کی رائے کو وکلا کی رائے کو اہمیت نہیں دی جا رہی. جسٹس احمد علی شیخ کو سپریم کورٹ کے ایڈ ہاک جج کے عہدے کا حلف اٹھوانا, اور جبکہ وہ اس سے انکار کر چکے تھے, یہ باقاعدہ ایک ایسی بات ہے جس پر احتجاج ہو سکتا ہے. بار کونسل جو ہے وہ سندھ ہائی کورٹ کے ساتھ اصولی موقع پر کھڑی ہے. اگر وزارت قانون کی جانب سے سٹنگ چیف جسٹس کے خلاف کوئی کارروائی کی گئی, انہیں ہٹایا گیا, تو وکلا اس فیصلے کو نہیں مانیں گے, کیونکہ وکلا اس فیصلے کو آئین سے متصادم سمجھتے ہیں کہ ایک سٹنگ چیف جسٹس کو جو کہ ڈیزرو کرتا ہے میرٹ پر سپریم کورٹ کا جج لگنے کا, اسے ایڈ ہاک جج لگانے کا نوٹیفکیشن جاری کرنا, یہ معاملہ تھوڑا گڑبڑ ہے. تو 21 اگست کو بار کونسل کی میٹنگ ہے جس میں وکلا ہم فیصلہ کرے گی. اگر اس سے پہلے حکومت نے جسٹس احمد علی شیخ کے خلاف کوئی کارروائی کی تو پھر وکلا کہتے ہیں جی ہم قانونی جنگ لڑیں گے, ہم ساتھ کھڑے ہیں. تو یہ معاملہ بہت پیچیدہ ہے. اس معاملے کو اگر اس کے اوپر کوئی مزید, یعنی ایک تو یہ ہو سکتا ہے نا کہ انہوں نے انکار کر دیا تو پھر وہ چیف جسٹس کہتے ہیں کہ وہ نہیں لگنا چاہتے, کسی اور کو لگا دیں. یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے, وہ نہیں ایڈ ہاک جج لگنا چاہتے, وہ مستقل جج لگنا چاہتے ہیں, وہ ڈیزرو بھی کرتے ہیں. جیسے مشیر عالم کی سیٹ خالی ہوئی تو اس کی جگہ پہ وہ آ سکتے تھے, لیکن اگر وہ نہیں لگنا چاہتے تو ان کو ان کے عہدے پر جو کہ چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کا عہدہ اس پر برقرار رکھا جا سکتا ہے. لیکن اگر یہ کیا گیا, ان کو یعنی زبردستی لگانے کی کوشش کی گئی, تو پھر ظاہر ہے یہ کرائسس پیدا ہوگا. تو بیٹھے بٹھائے عدلیہ کے اندر ایک کرائسس جو ہے وہ نظر آ رہا ہے. یہاں پہ لیں گے ایک بریک, اور بریک کے بعد واپس آئیں گے اور بھی ہم موضوعات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اختلاف رائے, میں افتخار کاظمی. کوئی مانے یا نہ مانے, مگر اسد عمر نے یہ مان لیا ہے کہ احسن اقبال کے خلاف جو ریفرنس تھا وہ غلط تھا. قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے منصوبہ بندی میں وزیر منصوبہ بندی اسد عمر نے سابق وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال پر بننے والے ناروال سپورٹ سٹی منصوبے میں نیب کے ریفرنس کو غلط قرار دیتے ہوئے کہا کہ احسن اقبال کے خلقے میں منصوبہ شروع ہونے کی بنیاد پر یہ کیس بنایا گیا. تو میرے خیال میں یہ ریفرنس نہیں بنتا. تو ہم تو پہلے دن سے کہہ رہے تھے کہ جناب نیب اور حکومت جو ہے وہ مل کر بہت سے لوگوں کے خلاف ایسی ریفرنس بنا رہے ہیں, یہ گٹھ جوڑ ہے. اور اس طرح بہت سے لوگ جنہوں نے ٹھیک کام کیے, غلط تو کیے ہوں گے, کئی لوگوں نے غلط بھی کیے ہوں گے, لیکن جنہوں نے ٹھیک کیے ان کو بھی آپ نے چور قرار دیا. تو پھر اس لیے چور اور سعد میں فرق لوگوں کو اب پتہ نہیں چل رہا کہ کون چور ہے کون سعد ہے. تو اگر آپ صرف چوروں کو پکڑتے اور جو اچھے لوگ تھے ان کو نہ چھیڑتے تو شاید یہ صورتحال اتنی خراب نہ ہوتی. لیکن یہ جو ذاتی انتقام کا جو
ایک وہ کہتے ہیں نا ارج ہے، یہ ایک جو اندر وہ ہوتی ہے کہ پڑھ لو نون لیگ دے سارے بندے پکڑ لو. تو احسن اقبال کو 5 مہینے جیل میں رکھا گیا. اس کا ذمہ دار کون ہے؟ جس کے ریفرنس کو اب حکومت کا ایک بڑا اہم بندہ کہہ رہا ہے کہ جناب یہ غلط ہے، کیونکہ وہ بھی وزیر منصوبہ بندی ہے، اس سے جو پہلے رہے وہ بھی وزیر منصوبہ بندی ہے. تو جنید اکبر کی زیر صدارت قومی اسمبلی قائمہ کمیٹی برائے منصوبہ بندی کا اجلاس ہوا تھا، جس میں احسن اقبال بھی پیش ہوئے. احسن اقبال نے کہا میرے خلاف نارووال سپورٹس سٹی کا ریفرنس ہے، یہ منصوبہ 2009 میں پیپلز پارٹی کے دور میں بنا تھا. یعنی احسن اقبال نے یہ منصوبہ بنایا ہی نہیں تھا. اور اس وقت اب جو وزیر بین الصوبائی رابطہ ہیں، یعنی یہ فہمیدہ مرزا جو اسپیکر قومی اسمبلی رہی ہیں اور پیپل پارٹی کی ایم این اے تھی، بعد میں انہوں نے وہ آ گئی ہے پی ٹی آئی کے اندر، تو انہوں نے اب اپنے حلقے کے لیے 4 منصوبے منظور کرائے. کیا ان پر ریفرنس نہیں بنتا؟ یعنی احسن اقبال کا موقع یہ تھا کہ میرا جو منصوبہ جو مجھ پہ الزام لگایا کہ میں نے اپنے حلقے کے لیے منصوبہ بنایا گیا، یہ تو منصوبہ بنا پیپل پارٹی کے دور میں تھا. اور اب جو سٹنگ منسٹر ہے وہ اپنے حلقے کے لیے 4 منصوبے بنا رہی ہیں، تو ان پر کوئی ریفرنس نہیں. تو اسد عمر اس پر بولے کہ میرے خیال میں تو اب کیا پہلے والے منصوبے بھی ان پر بھی ریفرنس نہیں بنتا. یعنی انہوں نے فہمیدہ مرزا والے منصوبے جسٹیفائی کر دیے اور احسن اقبال کو کہ آپ پر بھی ریفرنس نہیں بنتا. تو یہ ہوتا ہے کہ جب اپنا کوئی نظر آ رہا ہو نا معاملہ تو پھر وہ کہتے ہیں یہ بھی ٹھیک تھا. تو نارووال ریفرنس میں کے حوالے سے احسن اقبال نے کہا کہ میرے خلاف تو آدھی وزارت منصوبہ بندی وعدہ معاف گواہ بنی ہوئی، تو آپ تو وزیر ہیں، اور میرے خلاف ریفرنس یہ ہے کہ منصوبہ صوبائی تھا اور وفاق نے سے پکڑ لیا، یعنی میں فیڈرل منسٹر تھا تو میں اٹھا کے لے گیا. تو جس پر احسن اقبال نے کہا نہیں غلط ہے، یہ تو ٹھیک کام نہیں ہے. احسن اقبال نے یہ بھی کہا کہ دیا میر بادشاہ ڈیم اس پر بات کر لیں، اس کی جو لاگت جو ہے وہ پہلے سے کئی گنا بڑھ چکی ہے اور یہ اتنی بگڑ چکی ہے کہ ایک اور نیلم جیلم ڈیم بن جائے گا. تو اسد عمر نے اس بات پر بھی مانا کہ یہ ٹھیک کہہ رہے کہ بھاشا ڈیم کا جو اصل بجٹ تھا وہ اب کہیں زیادہ ہو گیا اور اب یہ آہستہ آہستہ بگڑتا جا رہا ہے. تو اس پر حکومت نے تھوڑا اس پہ کہا کہ جناب دیکھتے ہیں، اس کو بھی کرتے ہیں. اس کے علاوہ ایک اور اجلاس بھی ہوا جس میں صدر پاکستان اولمپکس ایسوسی ایشن عارف حسن کی خراب کارکردگی متنازع انتخاب پر اسے ہٹانے کی سفارش کی ہے. یہ کوئی قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی تھی جس کا اجلاس ہوا، جس میں اس بات پر غور کیا گیا کہ اولمپکس میں ہم نے جو شکست ہوئی ہے، بلکہ شکست کیا ہوئی ہے ہمیشہ ہی ہوئی ہے، تو اولمپکس کمیٹی کے صدر کو تو کیا جائے فارغ. اولمپک ایسوسی ایشن کے جو عارف حسن ہیں ان پر بہت سے لوگ سوال اٹھا رہے ہیں. شہباز گل بھی کہہ چکے ہیں اور وہ لوگ کہہ چکے ہیں کہ استعفیٰ دے دیں یا چھوڑ دیں، لیکن ماشاءاللہ وہ بھی پکے آدمی وہ نہیں چھوڑتے. اور وہ اتنے پکے آدمی ہیں کہ انہوں نے اولمپکس میں جو لوگ ہمارے شرکت کرنے کے لیے گئے وہ ہار کے آئے تو ان کا بھی بڑا ایسا استقبال کروایا کہ جیسے جیت کے آئے ہیں. تو وہ اس طرح کا وہ کام کر لیتے ہیں. تو وہ استعفیٰ فی الحال وہ دینے کا ان کا کوئی ارادہ نہیں ہے. اور آخری خبر یہ ہے کہ جی تحریک انصاف کے امیدوار بیرسٹر سلطان محمود چودھری آزاد کشمیر کے 28ویں صدر منتخب ہو گئے ہیں. پی ٹی آئی کی طرف سے وہ امیدوار تھے تو ان کو 34 ووٹ پڑے ہیں. ان کے مخالف پیپل پارٹی نون لیگ سب نے مل کر جس امیدوار کو کھڑا کیا اس سے 16 ووٹ ملے. کل 50 اراکین اسمبلی نے ووٹ ڈالا ہے تو 34 اس میں پڑے ہیں بیرسٹر سلطان محمود کو. وہ آزاد کشمیر کے وزیر اعظم بھی رہ چکے ہیں اور وہ کوئی 9-10 بار الیکشن جیتے ہیں آزاد کشمیر سے اور مختلف عہدوں پر رہ چکے ہیں. تو یہ بڑا اہم ایک تھا جس میں پیپل پارٹی اور نون لیگ نے مل کر ان کا مقابلہ کیا آزاد کشمیر میں. لیکن چونکہ آزاد کشمیر میں پی ٹی آئی کو اکثریت حاصل ہے تو وہ آرام سے یہ الیکشن جیت گئے ہیں. تو اب وہ ہیں صدر آزاد کشمیر. تو آج کے لیے اتنا ہی. کل پھر حاضر ہوگا مزید خبروں تبصروں تجزیوں کے ساتھ. پروگرام اختلاف رائے سے افتخار کاظمی کو اجازت دیجیے. اپنا اور گرد و نواح کے لوگوں کا بہت بہت خیال رکھیے.